अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अब से कुछ देर पहले जो है वो फातिमा का रिएक्शन भी आया, अनवर चाचा का रिएक्शन भी आया, शहबाज का रिएक्शन भी उससे पहले आया। इन तमाम रिएक्शंस की बेस के ऊपर इंशाल्लाह मैं भी बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फातिमा के रिएक्शन के ऊपर। फातिमा जो है उसने वाईटी फैमिली का शुक्रिया अदा किया और फातिमा का कहना ये था कि उसे हम सब की बातों से, हम सब के जो हमने उसके लिए कोशिशें की हैं, जो हम उसको हिम्मत दे रहे हैं, तो फातिमा ने कहा कि उससे उसको हौसला मिला है, हिम्मत मिली है। आधी हिम्मत उसने जुटा ली है, लेकिन बाकी की आधी हिम्मत जुटाने में उसे टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है यार, ऐसी चीज़ से वो गुजर रही है, टाइम तो लगेगा। यहाँ फातिमा ने ये भी कहा कि आई थिंक ये सनिया को मुखातिब करके बात थी कि डीडी जो है उसने कर ली, जिसको जो है भीख चाहिए थी उसे वो भीख मिल गई, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे डीडी के 15 दिन भी नहीं चाहिए। जिसको जो है वो दूसरा हस्बैंड चाहिए था, जिसको हमेशा दूसरे ही मिलते हैं, तो ये समझ रही थी कि शायद उसको कोई गैरत आ जाए। तो मैं इससे एक बात यहाँ कहूँगी, फातिमा वो एक बाजारू औरत है सनिया, ठीक है, वो एक बाजारू औरत है। उसके लिए तुम्हारी बातें, गैरत वाली बातें या कोई भी चीज़ जो है वो कोई फ़ायदा नहीं करेगी। मतलब होता है ना, कोई बंदा ऐसा होता है जिसको गैरत दिलाने की कोशिश की जाए तो उसे गैरत आ जाती है, लेकिन नहीं, जिनका धंधा है, जिनका ये बिज़नेस है, वो फिर गैरतमंद होते ही नहीं। अगर वो गैरतमंद होते तो उनका ये बिज़नेस ही ना होता। तो ऐसे बिज़नेसेस जैसे कि इनकी फैमिली के हैं, इसकी माँ के, बेटियों के, बहनों के, ऐसे बिज़नेस करने वालियाँ अपनी गैरत बहुत पहले उतार कर फेंक चुकी होती हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि फातिमा जो उसने थोड़ी सी हिम्मत भी की है। अच्छा, बच्चे उसके ठीक नहीं है, उसकी छोटी बेटी भी गिरी है, ज़ाहिर सी बात है, माँ को होश ही नहीं है। वो इतने अरसे से, यार अभी की बात नहीं है, वो 1.5-2 साल से इन चीज़ों को फेस कर रही है। ये सारा कुछ 1.5-2 साल से इनके घर में चल रहा है। इस सारे कुछ का सबूत जो है वो अनवर चाचा की ज़बान से भी मिल जाता है, जो खुद कह रहा है कि भाई 1.5 साल से आप लोगों को पता था, ये था वो था। ज़ाहिर सी बात है, उसका अफेयर था, इतना तो बीवी को पता ही था, ठीक है। और अगर शादी के लिए भी गया तो पता था, तो वो क्या ही बिगाड़ सकती है। ये भी अनवर चाचा की सबसे पहली वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर आई है, उसमें उसने बात की थी कि ये कहता है कि मुझे फातिमा ने इजाज़त दी है। अगर बच्ची ने इजाज़त दी है तो वो उसके आगे के सर्कमस्टेंसेस से वाकिफ़ नहीं है कि उसको फिर बाद में क्या क्या भुगतना पड़ेगा और क्या क्या उसके साथ होने वाला है। उसने पता नहीं कैसे इजाज़त दी थी, तो वही बात है, ब्लैकमेलिंग में इजाज़त दी है, ठीक है। और ब्लैकमेलिंग में है, उसको इजाज़त नहीं कहते, ठीक है, उसको इजाज़त नहीं कहते। बीवी ने रोका होगा और इसने ओछी हरकतें की होगी, बाकी बिना पूछे बिना बताए चला गया होगा। बीवी और क्या कर सकती है, ठीक है। ये कहना था फातिमा का कि बच्चों की फ़ी जो है वो बाबर ने पे कर दी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, अली का नाश्ता आपने देखा था कि 2 टोस्टेड रोटी के, जिनके बीच में ब्रेड के 2 टोस्ट के बीच में जो है वो क्या कहते हैं, चॉकलेट यानी नुटेला, ठीक है, वो कह रही थी चॉकलेट लगा कर दी है। आप ध्यान से देखिएगा कि वो 2 स्लाइसेस को ही कट करके 4 बनाया गया है, ठीक। अच्छा, ये तकरीबन ये बच्चा जो है, ये आई थिंक 8 से 10 साल का बच्चा है, सही है, ये इसकी तकरीबन एज है। अच्छा, और उसके साथ जो दूध का कप है वो आप देखिए और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या वाकई वो दूध है, वो दूध लग रहा है, उसमें कितने % दूध और कितने % पानी है, ये आप लोग देखें। वो ऐसे अपने बच्चे पाल रही है और ये बंदा कहता है मैं साहिबे हैसियत हूँ, मैं 2 बीवियाँ और कई सारे बच्चे रख सकता हूँ, जैसे कि 4 बच्चे जो है इसने कहा मैं पाल लूँगा फ़िलहाल तो ना, वो जो बाद में आकर पैदा करेगी जो मुझे लगता नहीं है। खैर, तो यहाँ उस दूध के मग को देखकर दोस्तों सवाल नहीं उठता कि उसमें मेरे ख्याल से 25% to 20% दूध नहीं था और बाकी 80% उसमें पानी था। वो साफ दिख रहा है, वो साफ नज़र आ रहा है कि वो पानी से भरा हुआ वो कप, उसमें चंद कतरे दूध के मिलाए हुए, ये इसके बच्चे नाश्ते में खाकर जाते हैं, ये इसके बच्चों को खुराक मिल रही है, ये इसके बच्चों के बढ़ने की उम्र है और ये दे क्या रहा है अपने बच्चों को, ठीक है। जैसे कि आम पाकिस्तानियों के घर में सुबह नाश्ते में बच्चे के लिए अगर 1 कप दूध है, दूध नहीं है तो अच्छी सी मतलब दूध वाली चाय है, ठीक है, उसके साथ एक रिच पराठा होता है बच्चों के लिए, अंडा होता है, और जो उससे थोड़ा बेहतर दे सकते हैं उनके यहाँ देसी घी होता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ ना, आम घरों की बात कर रही हूँ, तो ये तुम अपने बच्चों को ये खिला रहे हो, पानी मिला, बस पानी मिला, पानी है ना, क्योंकि दूध में देखो
ویسے دودھ والے بھی اتنا پانی ڈال دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے اس کے گھر میں ویسے حد ہے، خدا کی قسم حد ہے، موسم دیکھو، ٹھنڈ دیکھو، اور اپنے بچوں کا ناشتہ دیکھو، اس میں یہ بندہ کہتا ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں اور میں افورڈ کر سکتا ہوں اور میں دونوں طرف کے بچوں کو خرچہ دوں گا۔ تم خرچہ دینے کے قابل ہوتے تو تمہارے بچوں کی فی تمہارا بھائی پے کر رہا ہوتا۔ بے غیرت انسان، عیاش، شرابی، کبابی انسان، ایسے انسان پر کیس ہونا چاہیے جس کے بچے یہ کھا رہے ہیں، جس کے بچوں کی اسکول فی پے نہیں ہوئی اور وہ اپنی عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے، ایسے بندے پر کیس ہونا چاہیے، کیس بنتا ہے۔ خیر، تو بات کرتے ہیں ہم یہاں پر شہباز کی۔ شہباز نے آ کر پبلک میں کہا ہے کہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عاصم کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں، مرحوم عاصم میں کہوں گی کیونکہ سب کچھ میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، مرحوم عاصم کی ڈیتھ جو ہے اس کی بھی کافی ساری چیزیں اس نے ریویل کی ہیں، جیسے کہ کل کچھ چیزیں ریویل ہوئی تھیں میری لائف کے اندر، اسی طرح آج کچھ چیزیں جو ہیں اس شہباز نے ریویل کی ہیں۔ یہاں پر شہباز کا کہنا یہ تھا، آپ سب کو یاد ہوگا دوستو، وہ ولاگ میں نے بھی دیکھا تھا انور چچا کا، جس میں اس نے کہا تھا کہ ڈی ڈی کے لیے دعا کی اپیل، آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے کا ولاگ تھا، اور یہ لوگ پنجاب سے واپس آ رہے تھے، کار تھی تب ڈی ڈی کے پاس، جو اس سے پہلے والی گاڑی اس نے سیل کی ہے، اس سے پہلے کہ اب تو نہیں ہے اس کے پاس گاڑی، خیر اس گاڑی میں ڈرائیو کر کے جو ہے وہ پنجاب سے کراچی جا رہے تھے۔ وہاں رستے میں جو ہے وہ ڈی ڈی کی دل پہ تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ڈی کی طبیعت خراب ہے، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم سب نے یہاں دعاؤں کی اپیلیں کی تھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے ڈی ڈی ان بچوں کی خاطر، ان بچوں کی معصوم چہروں کو دیکھ کر تم جیسے یزید کے لیے یہاں پر دعائیں منگوائی تھی لوگوں سے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم خود اپنے ان بچوں کے منہ کو، بندہ یہاں پر کچھ اور لفظ یوز کرے تو مجھے برا لگ رہا ہے کیونکہ بچوں کا کیا قصور ہے، بچوں کے منہ کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، تم تو بس ایسے الفاظ آ رہے ہیں نا میرے منہ میں، تم نے ہی اپنے بچوں کے منہ کا لحاظ نہیں کیا، تم نے ہی ان کے معصوم چہروں کا لحاظ نہیں کیا، اور ایک بازارو عورت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہو۔ وہی بات ہے نا، جو عورتیں جتنی شریف ہوتی ہیں نا، ان کے ہسبینڈ شاید اتنے ہی ایسے نکلتے ہیں، ہے نا، تو شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے، ہم عورتوں کو یہ مرد خود مجبور کرتے ہیں یہ سب کرنے کے اوپر۔ خیر، تو وہاں پر بات کیا بتائی تھی، شہباز نے بولا کہ جناب ڈی ڈی جو ہے وہ بار بار راستے میں، انور چچا نے یہ چیز جو ہے شہباز کو بتائی کہ وہاں ڈی ڈی کی طبیعت اس لیے خراب ہوئی تھی اس سفر میں آج سے 4 مہینے پہلے، کہ ڈی ڈی جو ہے وہ بار بار سنیا کو فون کر کے پوچھتا تھا ہسبینڈ مرا یا نہیں مرا، وہ مرا یا نہیں مرا، تو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو کال کرتا تھا، اور بالآخر اس نے کہا کہ نہیں وہ مرا تو نہیں بلکہ اس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی۔ تو کہہ رہا ہے کہ انور چچا نے کہا کہ ڈی ڈی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈی ڈی کو دل کی تکلیف ہونے لگی، یعنی کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اگر یہ بندہ بچ گیا تو شاید میری پول پٹی کھل جائے، شاید میں پھنس جاؤں، شاید سنیا مجھے نہ ملے اور میری اتنی ساری پلاننگ جو ہے یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، تو اس بندے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یعنی کہ یہ جو شک ہے اور یہ جو چیزیں دائیں بائیں سے نکل کر آ رہی ہیں وائی ٹی کے اوپر، یہ جو ہے پوری طرح سے اس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا، ایک تو شہباز نے بات بتائی، دوسرا شہباز نے یہ بھی کہا کہ میں اس کیس کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں، میری جو ہے ڈی پی او بہاولپور سے اور پنجاب پولیس سے، ان تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کے اوپر کام کیا جائے، ٹھیک ہے، اور میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہر جگہ ان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، اس کیس میں جو میں ان کی ہیلپ کر سکا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان دونوں سنیا اور ڈی ڈی جو ہے ان کے موبائلز کی فرینزک کرنی چاہیے اور ان کے موبائلز کی سی ڈی آر نکلوانی چاہیے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کب سے تعلقات ہیں اور یہ کس حد تک گئے ہیں، ان کے بیچ میں کیا کیا پلاننگز ہوتی رہی ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو بہت آسان ہے، یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، ایسی تو کتنی جو ہے بیویاں جو ہیں وہ پکڑی جا چکی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ تو یہاں جو ہے میں ایک چیز کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر کام ہوتا ہے، جیسے کہ کل میری لائیو میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور ہماری تمام جتنی بھی سپورٹر بہنیں ہیں وہ سب جو ہے اس چیز کے اوپر بات کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ معاملہ، یہ مدعا ضرور آگے جائے گا، اس کے لیے ہم سب لگے ہوئے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ جب آواز اٹھائی جاتی ہے نا تو ایک نہ ایک دن وہ آواز ضرور کام آتی ہے، جیسے کہ ستارہ کے لیے ہم سب نے آواز اٹھائی تھی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے طاہرہ سسٹر کی شکل میں ہمارے لیے فرشتہ بھیجا اور اس نے ہماری اتنی ہیلپ کی اور کافی ساری چیزیں چھوئیں۔ یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تو باقاعدہ آتے ساتھ ہی شہباز نے جو ہے پنجاب پولیس کو آواز دی ہے، اور اب جب ہم سب آواز اٹھائیں گے تو یقیناً اس معاملے، اس مدعے پر ضرور بات ہوگی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ڈی ڈی یعنی دلبر اور یہ سنیا آپ کو ہنی مون پر جو ہے وہ کسی جیل میں ہی دکھائی دیں گے۔ ان کے ولاگز آپ کو جو ہے وہ پنجاب جیل سے بہت جلد دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔
اگر وہ جو ہے مرحوم عاصم اس کی فیملی تھوڑی سی ہمت کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب میڈیا بیچ میں آئے گا، جب میڈیا بیچ میں پڑے گا تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا، کیونکہ جنتا جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. صرف اور صرف آپ سب کو یکجہتی کی کوشش کرنی ہوگی. دیکھیں اگر یہ چیز نہیں کی جاتی نا تو یہاں ہمیشہ ایسے ہی بے گناہ بے قصور لوگوں کو ٹھکانے لگانے کا چکر جاری رہے گا، صرف اور صرف اپنی جائیداد اور اپنے پیسے میں اضافے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی سننے کو ملی جناب کہ فاطمہ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. یہاں پر بھی شہباز کو شک ہے کہ جیسے ڈی ڈی اور ثانیہ نے مل کر عاصم کو ٹھکانے لگایا ہے، اسی طرح اچھا میڈیسنز، اس کے پیچھے کوئی خاص قسم کی میڈیسنز تھیں جن کے اوپر شک بھی نہیں جاتا تھا، اور ان میڈیسنز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ کام ہو سکتا تھا، ایسا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا جو اس شخص کے ساتھ ہوا. اب یہاں پر شکوک و شبہات جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے شہباز کے بلکہ ہم سب کے بھی اس طرف جانے لگے ہیں کہ یہ جو فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فاطمہ جو ہمت حوصلہ نہیں کر پا رہی، اور یقیناً اس بندی کی طبیعت وہ کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے 1.5 سال کی کہانی ہے، تو بیوی کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے، اس کا منہ بند کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی سلو ڈیش ایسی چیز اس کو بھی سٹارٹ کروا دی گئی ہوگی کہ یہ جو ہے اس کا منہ بند رہے اور آہستہ آہستہ گھل کر یہ بھی ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے جو 2 یہ کر سکتے ہیں وہ 2 اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ لوگ کھلے پھرتے رہے کھلے سانڈ کی طرح تو کسی کی جان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں. یار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں معاشرے میں، ہم خود اچھے ہیں نا تو ہمیں کسی کے اوپر شک نہیں پڑتا، لیکن ریالٹیز اور فیکٹس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، ان کو نظر میں رکھنا چاہیے. ٹھیک، اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ ذہن کے خرافات کی حد تک ہوتا، ایک سوچ کی حد تک ہوتا، تو نہ قانون بنتا، ٹھیک ہے، نہ عدالتیں ہوتی، نہ کوئی لاء بنتا، اور نہ کوئی لاء کی تعلیمیں ہوتی، نہ کوئی کوشش کرتا کسی کے چلے جانے کے بعد کہ بھئی ہاں یہ کیوں گیا اور کیسے گیا. نہیں، یہ سب فرینزکس اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، پوسٹ مارٹمز، یہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ اسی لیے بنائے گئے ہیں نا کیونکہ ایسے مجرم کہیں نہ کہیں معاشرے میں پنپتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ان ایجوکیٹڈ وومن جو کہتی ہے کہ میں نے BSc کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، وہ تو تمہاری شکل اور تمہاری حرکتیں دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تم لوگوں نے PhD کی ہوئی ہے مرد پھنسانے میں، اگلوں کو لوٹنے میں. تمہیں تو یہ شرابی کبابی کیا دے دے گا؟ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ یہی پلاٹ تھا جو تم نے اینٹ لیا ہے، وہ بھی اس بیوی کی کمائی تھا، ان چینلز کی کمائی کے اندر زیادہ سے زیادہ ان لوگوں نے کیا لیا ہے؟ ایک چھوٹا سا فلیٹ کراچی میں، اور وہ چند مرلے زمین جو اس نے وہاں لی تھی وہ تم نے اس سے اینٹ لیے. کچھ کیش ہے جو تم نے پہلے بھی کھایا، اب کچھ عرصہ کھا لوگی، کچھ عرصہ یوٹیوب کی کمائی آئے گی. جب یہ بندہ ڈاؤن ہوگا تو اس کا بھی جو ہے اس کی بھی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور اس کو کیا لگتا ہے کہ یہی ایک حربہ ہے اور ان چیزوں سے بچے گا جو اس نے عاصم کو دی، وہ یہ نہیں لے گا. نہیں، اس کے پاس بہت سارے حربے ہیں. کیونکہ وہ سسی کی بیٹی ہے اور ان ماں بیٹیوں نے ان ہتھ کنڈوں میں PhD کر رکھی ہے. خیر جناب، تھوڑی سی بات یہاں میں کروں گی انور چاچا سے ریلیٹڈ بھی، کہ انور چاچا جو ہے وہ بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے غصے میں شہباز کے لیے کافی ساری باتیں بولی کہ تم خود ملے ہوئے تھے اور تم DD کی تیاری کروا رہے تھے شادی سے ریلیٹڈ، بلکہ تم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب جو ہے کانٹینٹ بنے گا ستارہ اور ساجد والا کانٹینٹ بنے گا. ٹھیک ہے، یہ بات تھی اس کی انور چاچا کے منہ کی. اچھا، مجھے لگا کہ ہاں یار یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے، چچا ہو کر ایسی بات کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مے بی جو ہے یہ باتیں ہوئی ہوں، کہیں نہ کہیں انسان کا نا وہ ماتھا ٹھنکتا ہے. لیکن اب آپ سوچیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. انور چچا کی جو پہلی ویڈیو تھی، اچھا میں نے جو ہے شہباز کی فرسٹ ریئیکشن جو اس ٹاپک پہ آیا وہ دیکھا ہے، سیکنڈ مجھ سے مس ہوا ہے، کل کسی وقت آیا مجھے نہیں پتہ چلا، آج تھرڈ تھا میں نے دیکھا ہے، سیکنڈ مجھے ٹائم ملا میں دیکھ لوں گی. انور چچا کا میں نے فرسٹ ریئیکشن سیکنڈ ریئیکشن دونوں مس کیے ہیں. آج کا ریئیکشن جو ہے وہ شہباز کی ویڈیو کے بعد جو آیا ہے وہ میں نے دیکھا. اچھا، جب میں نے انور چچا کا یہ ریئیکشن دیکھا نا تو انور چچا نے کہا کہ میں جو ہے بیگ دینے گیا تھا، میں اس نکاح میں شامل نہیں تھا، میری شوٹنگ چل رہی تھی. اچھا، انور چچا کا وہ ولاگ میں نے دیکھا تھا جس میں کہہ رہا تھا میری شوٹنگ چل رہی ہے. خیر وہ ولاگ بھی اس نے اپلوڈ کیا تھا وہ شوٹنگ والا. تو یہ بندہ کہتا ہے، انور چچا کہتا ہے کہ میں جو ہے شوٹنگ پہ تھا اور مجھے DD نے کہا تھا اگر آپ اس طرف آ رہے ہیں، قلعہ دراوڑ ہے پتہ نہیں کیا ہے، وہاں کی طرف اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ یزمان مجھے میرا بیگ بھی پہنچا دیں. تو میں بیگ دینے گیا تھا، میں نکاح میں شامل نہیں تھا، لیکن میں جب آگے گیا ہوں تو وہاں نکاح ہو رہا تھا اور میں نے DD کو روکا بھی اور میں نے اس کو کہا دیکھنا کچھ لکھا کر مت دے دینا، یعنی حق مہر میں جو تم چیزیں ابھی اس نے دی ہیں. تو میں نے اس کو روکا ایسی چیزیں لکھنے سے. اچھا، یہاں سوال اٹھتا ہے نا، جب یہ میں نے سارا کچھ سنا تو میں نے کہا یار اس بندے کا تو میں نے ولاگ دیکھا تھا جس میں کہ یہ شوٹنگ کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے دوست بھی دکھا رہا تھا، شوٹنگ والی مائی کوئی تھی ان کے ساتھ، وہ بھی اس نے دکھائی ہے.
خیر تو میں اس کے فرسٹ ریئیکشن کے اوپر گئی ہوں جس نے فاطمہ کے لیے ٹیگ لگا کے اور سنا تھا یہ بڑا رویا دھویا ہے جناب، وہ میں نے دیکھا جا کر کہ دیکھتے نا کھوجتے ہیں سچ، ظاہر سی بات ہے جازب زندگی ٹروتھ ٹریکر، ٹھیک ہے، ایسے تو میں نے آ کر بات نہیں کرنی ہوتی. میں گئی ہوں اور میں نے جب اس کا فرسٹ ریئیکشن سنا ہے، اس ریئیکشن میں بندہ کیا کہتا ہے کہ ڈی ڈی نے اپنا جو ہے ولاگ اپلوڈ کیا، ڈی ڈی نے آ کر بتایا پبلک میں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، یہ بچے میں نے پالے پوچے. کبھی کہتا ہے پالے سونپے، کبھی کہتا ہے پالے پوچے. انکل جی پالا پوسا ہوتا ہے، نہ سونپا ہوتا ہے، نہ پوچھا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز یاد ہے آپ سب کو، میں نے آج سے 6 مہینے پہلے بھی بات کی تھی، ان کے خاندان میں جو اٹھتا ہے وہ دوسرے کو کہتے ہیں میں نے تمہیں پالا پوچا. نجمہ ڈی ڈی کو کہتی ہے میں نے تمہیں پالا پوچا، انور جو ہے وہ نجمہ کو کہتا ہے میں نے تمہیں پالا پوچا، انور جو ہے وہ ڈی ڈی کو کہتا ہے میں نے تمہیں پالا پوچا، انور جو ہے وہ شہباز کو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پالا پوچا. اچھا یہاں پر فاروق شہباز کو کہتا ہے میں نے تمہیں پالا پوچا. یعنی یہ سب ایک دوسرے کو پالے پوچے نا. تو اس وقت بھی میں نے بات کی تھی، آج بھی میں کرتی ہوں، تمہارے سب کے ماں باپ کہاں چلے جاتے تھے، کس کے تھلے وڑے ہوئے ہوتے تھے کہ تمہیں یہ شرابی کبابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا پوچا، ہم نے تمہیں پالا پوچا. تمہاری مائیں تمہارے باپ یہ تمہیں پیدا کر کے پھینک کے چلے جاتے تھے، جیسے ڈی ڈی نے اپنے بچے پھینک کے چلے گیا ہے، اور کل کو اور بھی بہت سارے آئیں گے اور ان بچوں کو کہیں گے ہم نے تمہیں پالا پوچا، ہم نے تمہیں پالا پوچا ہے. یہ شرابی کبابی جس کو خود ہوش نہیں ہوتا پی پلا کے آ کر ریئیکشن دیتا ہے اور یہ کہتا ہم نے پالا پوچا. سوچنے کی بات ہے نا. اور مزے کی بات آج یہ کہہ رہا تھا ہم نے پالا پوچا، اور جس کا فرسٹ ریئیکشن کا تھا جس کا میں نے کہا میں سننے گئی تھی، اس میں کہتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں شہباز، فاطمہ، سمیرہ، مدنی، یہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. قسم اٹھا کر اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں نے مجھے پالا پوچا میری بھابھی نے مجھے پالا پوچا. اچھا پہلے ریئیکشن میں کہتا ہے کہ بھابھی نے مجھے پالا پوچا، جب تم پالنے پوچھنے کی عمر میں تھے ان کی ماں تھی، تو ان کی ماں بچے جن رہی تھی نا، بچے جن رہی تھی، وہ تمہیں پال پوچھ رہی تھی، یعنی کہ تم بچے تھے. یہ بچے اس نے تب جنے جب تم بچے تھے، تم ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے بقول تمہارے، کیونکہ اس نے تمہیں پالا پوچا اور وہ ان کو پیدا کر رہی تھی، ان کو پال پوچھ رہی تھی. جب یہ تمہارے ساتھ پلے بڑے ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے انہیں پالا پوچا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اچھا خیر مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. یہ بندہ اپنے فرسٹ ریئیکشن میں کہتا ہے کہ میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، رو رہا ہے دھو رہا ہے. ٹھیک ہے فاطمہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈی ڈی تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھا. اچھا ساتھ یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈی ڈی نے اپنا ولاگ اپلوڈ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. اور آج جب شہباز نے کل بھی اس پر میرے خیال سیکنڈ ولاگ کے اندر اپنے سیکنڈ ریئیکشن کے اندر اس کے اوپر انگلی اٹھائی اور آج بھی سوال رکھے ہیں اور کہا ہے کہ اس نے مجھے میرے گھر میں آ کر یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ نکاح میں شامل تھا، تو آج اس نے بدلے میں جب ریئیکشن بنایا ہے انور نے تو کیا کہتا ہے کہ میں تو بیگ دینے گیا تھا. انور چچا یہاں آپ سے سوال بنتا ہے کہ آپ نے تو اپنا وہ ولاگ اپلوڈ کیا، ولاگ شوٹ کیا جہاں آپ کہہ رہے ہیں میں شوٹنگ پہ گیا ہوں، تو آپ کا کیمرہ کیوں بند تھا جب ڈی ڈی جو ہے وہ نکاح کر رہا تھا؟ مثال کے طور پر آپ بیگ دینے گئے تھے تو آپ کو تو اچانک پتہ چلا، آپ نے وہاں ولاگ کیوں نہیں شوٹ کیا؟ آپ صرف خاموشی سے اس کو یہ مشورہ دے کر اور بیگ دے کر کیوں آ گئے کہ کچھ لکھنا وکھنا مت؟ ٹھیک آپ نے وہاں ولاگ کیوں شوٹ نہیں کیا؟ آپ کی تو اپنی بھابھی اس ڈی ڈی کی اپنی ماں کہتی ہے کہ تم نکاح کے گواہان میں شامل تھے، یعنی کہ تم بیگ دینے گئے، ڈی ڈی نے تمہیں پکڑ کے بٹھا دیا، تم نے وہاں گواہی بھی دے دی، ڈی ڈی کو مشورہ بھی دے دیا، سب کچھ کیا، لیکن تم نے ولاگ شوٹ نہیں کیا. وہاں تم نہیں روئے، وہاں تمہارا جو ہے وہ بھوک سے تمہارا دکھ سے گلا بند نہیں ہوا، تم نے اپنی بھوک اڑائی، تم نے وہاں شادی کا کھانا کھایا. کیوں؟ اگر جو ہے یہ سارا کچھ تھا تو تم تو ہر جگہ ایک باتھ روم میں تم لوگ کیمرہ نہیں پکڑتے نا. تم نے ڈی ڈی کے نکاح کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ تم نے آ کر پبلک کیوں نہیں کی؟ تم اسی وقت باہر نکلتے، تم ویڈیو پبلک کرتے اور بولتے دیکھو بھائی ظلم ہو رہا ہے فاطمہ کے ساتھ، ڈی ڈی نے نکاح کر لیا. نہیں، تم نے آ کر ڈرامہ کیا، تم نے پبلک کو دھوکہ دیا، پبلک کو آ کر کہتے ہو کہ ہائے ڈی ڈی نے تو ویڈیو اپلوڈ کر دی، ڈی ڈی نے تو نکاح کر رکھا، ڈی ڈی یہ تم نے کیا کیا؟ اور بیک سٹیج تم خود کہتے ہو کہ تم گئے، بھلے بیگ دینے گئے، بھلے تم مشورہ دینے گئے، تمہاری بھابھی کہتی ہے نکاح میں یہ شامل تھا، سب کچھ تھا. جب تم وہاں موجود تھے تو تم نے پبلک کے سامنے ڈرامہ کیوں کیا کر کے ڈی ڈی نے تو ویڈیو اپلوڈ کر دی، جبکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا نکاح جمعے کو ہوا. تمہارا ریئیکشن آیا ہے منگل کو، تمہارا ریئیکشن آتا ہے منگل کو، نکاح میں تم شامل ہوئے ہو جمعے کو. انور چاچا تم اس نکاح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود 5 دن خاموش تھے. کیوں؟ کیونکہ تم دارو لے کر اس سے پیتے ہو، تم دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو، تم دونوں
تم نے اس پر پردہ ڈالا, تم اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہاں پر آ کر تو یہ بندہ بڑا کہتا ہے یوٹیوب فیملی, ستارہ آرمی, یہ وہ, اور اس نے پھر آ کر اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے 5 دن اس بات کے اوپر پردہ ڈال کر رکھا. آج یہ کہتا ہے تم بیگ دینے گئے تھے, تم نے اسی دن ویڈیو بنا کر کیوں اپلوڈ نہیں کی کہ میں بیگ دینے گیا تھا, آگے میں نے دیکھا ڈی ڈی کا نکاح ہو رہا ہے, ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, تم نے کیوں نہیں آ کر پبلک میں یہ بات بتائی. آج تم آ کر کہتے ہو کہ تم صرف بیگ دینے گئے تھے, 5 دن تمہارا منہ کن نوٹوں سے بند کیا گیا تھا. کیوں تم نے 5 دن بعد چھپائی دبائی کیوں؟ اس بات کا جواب دو. شہباز بھی جھوٹا ہے, دلبر بھی جھوٹا ہے, دلبر کی ماں بھی جھوٹی ہے, تم سب سے بڑے جھوٹے ہو. تم نے اپنے منہ سے مانا ہے کہ تم وہاں گئے تھے, نکاح ہو رہا تھا, لیکن تم 5 دن خاموش تھے. اس بات کا جواب تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تم تو لائیو بھی آئے ہو اپنے چینل سے 1-2 بار, تم وہیں کھڑے کھڑے لائیو کر دیتے. تم نے جو ہے وہ کم سے کم ولاگ شوٹ کیا ہوتا, تم نے آ کے بتایا ہوتا, ہم دیکھ رہے ہوتے تم ڈی ڈی سے لڑ رہے ہو. بھائی تمہاری ہاتھا پائی چل رہی ہے, تم تو کہتے ہیں نا میں نے پالا پوچا. جس نے پالا پوچا ہوتا ہے وہ تو باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ تو 2 لگا بھی سکتا ہے. تو تم تو 2 لگا بھی سکتے تھے, منہ توڑ سکتے تھے اس کا, ہٹے کٹے ہو. تم اس کا منہ نہیں توڑ سکتے تھے؟ نہیں, تم ملے ہوئے تھے. اور آج آ کر دوستو یہ پبلک میں کہتا ہے کہ شہباز ملا ہوا تھا اور شہباز شاپنگیں کر رہا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں دوستو, وہاں ڈی ڈی کے علاوہ ڈی ڈی کی ماں, ڈی ڈی کا ماموں ندیم اور ڈی ڈی کا باپ اکبر اور یہ چاچا انور, یہ 4 لوگ شامل تھے, کیونکہ یہ سب گھٹیا لوگ پیسوں کے پجاری ہیں. قسمت نے ان کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, لیکن یہ پھر بھی بغیرت نہیں سمجھتے, نہیں سدھرتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں. دوستو مین مدعا یہ ہے کہ فاطمہ کی جان کو بھی اس ڈی ڈی سے اور اس سنیا سے اب خطرہ ہے. فاطمہ کو تمہیں یہاں پر یہی مشورہ دوں گی کہ خدا را اس بندے نے جتنی محبت میں بھی تمہیں کچھ لا کر دے, خدا را مت کھانا, ٹھیک ہے, بالکل بھی مت کھانا. تمہیں اور سمیرا کو ہو سکتا ہے اکٹھا بھی کھلا دیں. بھائی اس عورت کی سمیرا بھی کچھ نہیں لگتی. ہاں ڈی ڈی شاید بابر سے پیار کرے اور ڈی ڈی بابر کو روکے, بابر سے بچائے ان چیزوں کو, بابر کو ان چیزوں سے بچائے. اور یہ بھی یاد رکھنا فاطمہ کہ تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ثانیہ تمہارے ساتھ اچھی بھی بن سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی بنے گی, تمہارے قریب آئے گی تو تمہیں کچھ ٹھسائے گی اور تمہیں راستے سے ہٹائے گی. تو یاد رکھنا, نہ یہ ڈی ڈی اب تمہارا ہے, نہ یہ ثانیہ اب تمہاری ہے. اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے سوچ کر تم نے گزارنی ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے. اگر اپنے بچوں کی زندگی بچانا چاہتی ہو, کیونکہ تمہارے بعد پھر تمہارے بچے اس بندی کا ٹارگٹ ہوں گے, وہ ان کے بھی کچھ اس کے کچھ نہیں لگتے, ٹھیک. تو اگر اپنی زندگی, اپنے بچوں کی زندگی بچانا چاہتی ہو تو اب سمجھدار ہو کر رہنا. اور باقی جناب کیا کہہ سکتے ہیں, آپ سب لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہمارے فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.